अगला सारा दिन डोर बेल बजती रही। लेडी महर के उन बच्चों की तरफ से दुनिया भर से तहाइफ आते रहे। उनका वक़्त फ़ोन कॉल सुनते ही गुजरा। और तो और सब अपने अपने घर अपनी अपनी जगह केक रखे बैठे थे और स्काइप पर लाइव लेडी महर को सामने बिठाए केक काट रहे थे। इधर लेडी महर केक काट रही थी। हर 1 घंटे बाद कोई ना कोई ऑनलाइन हो जाता। कम से कम 10 केक कटे। अमराहा के ऐश थे। केक खा खा कर वो थक चुकी थी। तहाइफ का इतना ढेर लग चुका था कि उसे लेडी महर पर रश्क आने लगा था। कैसी औलाद मिली थी इन्हें जो इनकी नहीं थी, और इनकी अपनी औलाद से ज़्यादा इनकी अपनी थी, जिनमें कौमो नस्ल मज़हब और रवायत का फ़र्क था। फ़र्क नहीं था तो एक मोहब्बत में नहीं था। लेडी महर ने उन्हें मोहब्बत दी थी तो वो भी कंजूस नहीं थे। रात तक जब आखिरी तोहफ़ा भी आ चुका तो उन सब ने आतिशदान के पास बैठकर वो सब तहाइफ खोले। इतने बेशकीमत तहाइफ थे कि अमरहा की आंखें खैरा होकर रह गई थी। लेडी महर एक तोहफे को खोलती, उसे कितनी ही देर छूती रहती, होंठों से लगाती और अपनी आंखों पर रख लेती। वो तहाइफ बिला शिबा बहुत कीमती थे क्योंकि उन्हें मोहब्बत से ख़रीदा गया था। बे औलाद होकर भी एक खातून ने औलाद वालों से ज़्यादा खुशी पाई। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ था कि उन्होंने इंसानियत की मिराज को छू लिया था। उन्होंने रंगो नस्ल को मिटाकर उन सब को गले से लगाया था। वो एक एक तोहफे को खोलती और उसे भेजने वाले के बारे में उन्हें बताती जाती। देखो ज़रा मॉर्गन को, इतनी महंगी घड़ी मुझे बेचती, मुझे इसकी ज़रूरत है या उससे अब मैं कुछ कहूँगी तो नाराज़ हो जाएगी। हर साल मुझे पहले से महंगा तोहफ़ा देती है। पार्ट टाइम जॉब करती है। जब घर आया करती थी तो मेरे दाएं कान के साथ अपना बायां कान जोड़कर सोया करती थी, और अगर सोते में उसका सर खिसक जाता यूँ उठकर फिर से मेरे कान से कान मिलाकर सो जाती थी। जाने उसे क्या खबर था। कहती थी रात में ख्वाबों में जो कुछ भी आप सुनती हैं मैं भी वो सुनना चाहती हूँ, और अगले दिन उठकर मुझे बताया करती थी कि मुझे आने वाले सारे ख्वाब उसने भी सुने हैं। साथ साथ लेडी महर अपनी आंखों की नमी साफ़ करती रही। ये बातें सुनकर जानकर अमराहा को लग रहा था उसने मुल्क नहीं बदला, दुनिया ही बदल ली है। क्या दुनिया में लेडी महर जैसे लोग भी हैं? ये डेंस ने खुद बनाया है। उन्होंने लकड़ी के नफीस तख्ते को उन सब के सामने किया। तख्ते पर एक तस्वीर खुदी जिसमें एक औरत कुर्सी पर बैठी है। उसके सर पर फरिश्तों का हाला चमक रहा है और 10 बच्चे उस फरिश्ता सिफ्त खातून के सामने बैठे उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे हैं। ये देखो क्या बना डाला डेंस ने मुझे। आजकल जर्मनी में होता है, अपना बिजनेस कर रहा है और एक एनजीओ भी चला रहा है। ये 12 साल का था जब एक रात मेरे पास रहा था। तो रात के किसी पहर अपने बिस्तर से निकलकर मेरे बेड के करीब आकर खड़ा हो गया। न जाने कब तक खड़ा रहा। जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ये मेरे पास खड़ा मुझे टुकटुकी बांधे देख रहा है। क्या मुझसे ज़्यादा कोई औरत इस कुराए ज़मीन पर ऐसी खुशकिस्मत होगी जिसे उसकी औलाद रातों को ऐसे उठ उठ कर मोहब्बत से देखती हो। बहुत देर तक लेडी महर सब की बातें करती रही। फिर अमरहा उन्हें उनके कमरे में ले आई। बेड साइड टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर फ्रेम में रखी थी। वो पहले वहाँ मौजूद नहीं थी। ये आलिया ने दी है। लेडी महर तस्वीर को हाथ में लेकर उसे होंठों से लगाने लगी। तस्वीर हाथ से बनाई गई थी जिसमें आलिया ने अपने तख़ील को दिखाया था कि वो लेडी महर को नौजवान और ख़ूबसूरत कैसे देखना चाहता है। बहुत प्यार करता है मुझसे। उन्होंने अमरहा को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपने सब बच्चों के बारे में बताया था। अब वो इसके बारे में क्यों ना बताती। 18 साल का होने के बाद जब ये अदारे से निकला तो मैं इसे घर ले आई। ये मेरे दूसरे सब बच्चों में सबसे छोटा था और बचपन में बहुत रोया करता था। जब ये एक दिन और एक रात मेरे पास रहकर जाता तो मुझे बताया जाता कि वो वापसी पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है, रात रात भर नहीं सोता, खाना नहीं खाता। फिर मैं जाकर उसे मिलकर आती लेकिन उसे घर ना बुलाती। फिर ये बड़ा हो गया तो मैंने सोचा अब इसे अपने पास रखूँगी। वो घर आ गया और बहुत खुश था, बल्कि खुशी से रोता रहा। कई कई घंटे वो घर की दीवारों को, कमरों को देखता रहता, आतिशदान के करीब बैठा ऊँघता रहता और फिर रात रात भर टीवी पर एक्शन फिल्में देखता रहता। मैंने सोचा नया नया घर का माहौल मिला है, शायद इसलिए। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, उसके मामूलात में तब्दीली ना हुई। दिन भर बाहर खेलता, रात को फिल्म और वीडियो गेम्स। मैंने इंतज़ार किया कि शायद वो ख़ुद को बदल ले।
وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن جب شدید برف باری ہو رہی تھی، میں نے اس کے چند گرم کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈز دے کر گھر کے دروازے کے باہر کیا اور اس سے کہا، انسان بن جاؤ تو آ جانا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امراحہ کو بے تحاشا حیرت ہوئی۔ لیڈی مہر اتنی سختی سے کام لیتی رہی تھی، پورا 1 سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے اسے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے دکھ ہوا کہ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے گھر کا آرام و آسائش اسے برباد کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو آگ لگا سکتی تھی، لیکن آلیان کو ایسے ناکام ہوتی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیڈی مہر کے بیڈ کے قریب کاؤچ پر بیٹھے امراحہ تھوڑی دیر کو چپ سی ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی لگاتار فیل ہوتے رہتے تھے، اسکول اور کالج میں، لیکن کبھی انہیں ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ بابا ان کا جیب خرچ بند کر دیتے تو اماں چپکے سے انہیں پیسے دیتی رہتی، ورنہ دادی۔ آئے دن وہ نئی سے نئی موٹر سائیکل بدلتے، دن رات بائک چلاتے اور رات گئے گھر آتے، اور نہیں تو کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ مصروف رہتے، اور اماں پاپا کے سامنے یہ سب کرتے، لیکن کبھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی تھی۔ اور تو اور اگر وہ سو رہے ہوتے اور دادا انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے کہ بہت سو لیے، تو اماں اور دادی دادا سے لڑنے لگتی کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے انہیں، بچے ہیں، سونے دیا جائے۔ یہ بچے ہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں، کام والوں نے اپنے دن کا آدھا رزق کما لیا ہے، اس عمر میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ دادا کہتے وہ وقت اور تھے، اماں برا مان جاتی، وہ اچھے وقت تھے۔ میرے ابا جی مجھے 100 جوتے لگاتے تھے اگر میری آنکھ فجر کی اذان کے بعد کھلتی تھی۔ مسجد کے امام صاحب نے بچوں کو جلدی اٹھانے کی عادت ڈالنے کے لیے اذان فجر کی ذمہ داری باری باری سب پر لگائی تھی۔ سمجھدار لوگ تھے اس زمانے کے، حکمت سے تربیت کرتے تھے۔ میری اماں تندور پر روٹیاں لگاتی تو میرا باپ مجھے تندور پر بٹھا دیتا، کہتا، تجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تیری ماں کیسے جھلس کر تیرے لیے روٹی پکا رہی ہے۔ میرے ابا جی کے نہانے کی بالٹیاں میری ماں مجھ سے بھرواتی، کہتی، تمہارے لیے محنت مشقت کر کے آتا ہے، اس کی دھول مٹی صاف کرنے کی مشقت تم کرو۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے چونچلے ہی کرتے رہتے تو وقت کی سختی نے ہمیں پیس کر رکھ دیا ہوتا اور ہم چلنے سے پہلے ہی گرنے جیسے ہو جاتے۔ بس دادی کو ہمیشہ دادا کا لیکچر برا لگتا۔ دادا کے اس لیکچر کی سمجھ امراحہ کو اب آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ امراحہ کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی اس قصے میں۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا، میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے، لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ آلیان تھا، وہ کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا، اور یہ روایت اب تک قائم ہے۔ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگی، لیکن اب کچھ ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک ایک کھڑکی پھلانگتا چھانکتا آتا ہے۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے رکھا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب میں نے اپنے سب بچوں کو گود لیا تھا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہتر انسان بناؤں گی۔ مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے دریغ نہیں کروں گی۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ کل انسانیت کے لیے وہ بالے جان بن جائے، یا وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بھی کھیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر ہوتے ہیں امراحہ، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم ہی انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔
ویرا کو فلیٹ لائن پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امراہ کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر مخصوص روسی انداز میں گوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس ٹھیک ہے۔ دونوں بس میں آ گئی۔ موسم بدلا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی، چست جینز، جیسے فلیٹ لائن جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جاری ہو۔ بالوں کے نت نئے اسٹائل بنائے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنٹ کی ایجنسی میں ہو۔ امراہ کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ ہو، جیسے کوئی امراہ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہو۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود ہی سے سوچ کر کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے۔ جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امراہ نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ تم اسی قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا؟ مطلب جو فلمیں میں دیکھتی ہوں وہی سب کرنے پہ لگوں گی؟ مجھے یقین دلاؤ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امراہ نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اب ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی شام تک، بلکہ رات تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ میں یہاں مخصوص طرز کا ایک لباس ڈھونڈنے آئی ہوں، جب وہ مل جائے گا تو باقی کی تفصیل بھی بتا دوں گی۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چونتی کی رفتار سے ایک ایک شو کیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 18ویں صدی کے سیکشن میں تھیں، نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے برطانیہ میں۔ دی گیلری آف کسٹم ہاؤسز اپنی انفرادیت میں یکساں حیثیت کی ملک گیلری ہے۔ گیلری 20,000 سے زائد آئٹمز رکھتی ہے۔ لیڈ ستارہ سے اب تک کے فیشن کے مردانہ، زنانہ، بچگانہ کپڑے، جوتے، زیورات اور ایسی دوسری چیزیں بڑے پیمانے پر کاسٹنگ ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، یعنی کہ ہاؤس ایسی سب چیزوں کا جدید طرز سے سجا عجائب گھر ہے۔ ظاہر ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر 17، 18 اور 19ویں صدی کے حصے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے، اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تو پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بہتر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ ان ملبوسات نے امراہ کو بہت مبہوت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ دیکھنے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانس لینے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امراہ نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین شو کیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر اسکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف وہ بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا اسکیچ بنا رہی تھی جس کے بازو کوہنی تک تھے اور آگے جالی لگی ہوئی تھی جو کلائی پر بٹر فلائی ساخت میں بند ہو جاتی تھی۔ فراک 3-4 مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی تھی، لیکن اس کا پرائم کلر ہلکا نیلا تھا اور جا بجا اس پر سفید جالی کے پرچے لہرا کر چھوڑے گئے تھے۔ اس کا گھیر اتنا تھا کہ امراہ کے 5 شلوار سوٹ بن سکتے تھے۔ امراہ نے ویرا کے پسند کی داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراک تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اور اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو دونوں باہر آ گئیں۔ امراہ کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے اسکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ بہت ہی خاص دن پہنوں گی، اپنی شادی پر۔ اس سے بھی خاص دن؟ شادی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کانووکیشن پر؟
میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے دو زندگیوں کے ٹریکس کو ایک کر دینا چاہیے۔ جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے، یعنی وہ وقت جب دو لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا، جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن۔ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے، اس میں اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مار کا سر کر آئی ہوں۔ امرہا کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امرہا کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی، جس پر ہلکے نیلے، سرخ، پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی، دوڑتی، شرارتیں کرتی، کھیل کود کی حد کرتی ہوں۔ امرہا اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیبتن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہشیں اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلق رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے ہی دوستی کیوں رہتی ہیں، وہ اس کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے۔ وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈز پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے سپر مین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں گھونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور چھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شراب کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نواز رہی تھی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امرہا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرہا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا، اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئے یا فوج، میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی اس سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا، اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں۔ بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرہا دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کو جانتی ہو کیا؟ ہاں، امرہا نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا؟ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟
ठंड ठंड नहीं होती, बर्फ़ बर्फ़ नहीं होती अमरहा, मौत होती है, सफ़ेद मौत। सर्दियों में पानी फेंको तो वो वही फ़िज़ा में ही जम जाए। तुम्हारे मुल्कों के लोग वहाँ जाते ही मर जाते हैं। वैसे तुम्हारी दुनिया के बारे में मालूमात इतनी कम क्यों हैं? मैं जानती हूँ रूस कहाँ है, रूस में क्या क्या है ये जानती हो, पाकिस्तान में क्या क्या है तुम ये जानती हो, पाकिस्तान में क्या क्या नहीं है मैं ये भी जानती हूँ। तुम क्या चाहती हो, मैं ज़्या से बात शुरू करूँ या अब तक देर से? कहो तो मैं कोयटा के बारे में भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। मैं तुम्हारे उन चंद शहरों के नाम भी बता सकती हूँ जो ज़ेरे ज़मीन पेट्रोल के दरिया रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में ख़ुद पाकिस्तानी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वो सिर्फ़ उन रिपोर्टरों को मानते हैं जो उन्हें नाम नेहाद गैर मुल्की बनाकर देते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान उन ज़रखेज़ों को काम में लाकर तरक्की करे। वो ऐसा तब करेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन ज़रखेज़ों के निकलते ही उन्हें उनके ठेके मिल जाएंगे या उन पर उनका कब्ज़ा हो सकेगा। हमारे रूस में एक बात कही जाती है, पाकिस्तानी उस वक़्त सल्यूट किए जाने के काबिल थे जब वो हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बने थे, और तब जब वो एटमी ताकत बने थे, और बस पाकिस्तानियों ने ये सल्यूट दोबारा नहीं ली। अमरहा जानती थी कि वो ठीक कह रही है। खुद वो ये तक न जानती थी कि पाकिस्तान किस सन में एटमी ताकत बना। तुमने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अमरहा को उसे पुराने मौज़ू पर वापस लाना ही पड़ा। वो मज़ीद वीरा के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। अगर वीरा पाकिस्तान को लेकर उससे कोई आम सा सवाल पूछ लेती और उसे उसका जवाब भी ना आता तो बुरा होता। कम से कम एक पाकिस्तानी को तो पाकिस्तान के बारे में मालूम होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, बल्कि बिल्कुल ठीक किया। ठंडे पानी ने उसके अंदर के गंदे कीड़े को भिगो कर कुचल डाला होगा। तुम बहुत बहादुर हो वीरा। अगर मुझे ऐसे बर्फ़ में दबाया न जाता तो मैं कभी ऐसी बहादुर ना होती। एक लम्हे के लिए अमरहा बिल्कुल खामोश हो गई। एक वीरा थी जिसे बहादुर बनाया गया था, एक अमरहा थी जिसे मुसलसल रुलाया गया था। वो दोनों इंसान थी, दोनों लड़कियां, लेकिन उनमें से एक कई गुना मजबूत और एक कदम आगे थी, और दूसरी कई गुना कमज़ोर और बहुत पीछे थी। दोनों इंसान ही थी, फिर भी बराबर नहीं थी। तो तुम्हारे फादर तुम्हारी ताकत हैं। अमरहा को उस पर रश्क आ रहा था। वो मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने अपनी ताकत मुझे नहीं दी, बल्कि मेरे अंदर की ताकत को मेरे अंदर से बेदार किया है। जब एक बाप अपनी बेटी के अंदर उस ताकत को बेदार करता है तो ज़िंदगी के हर बड़े मैदान में फातिहा बनने के लिए अपनी बेटी को तैयार कर लेता है, और ये पावर एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बुज़दिली और बहादुरी दोनों का ताल्लुक़ दिमाग से है, जिस्म से नहीं। अगर दिमाग को निडर बना लिया जाए तो जिस्म हरगिज़ डरपोक नहीं बनता। वो कहते हैं ना, कोई आपको उंगली लहरा कर धमकाए, आप उसे मुक्का मारकर खामोश करवा दें। तुम्हें कोई भी रद्द अमल में नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो क्या नुकसान के खौफ से मैं बुज़दिल बनी रहूं, खामोश रहूं? ऐसा मैं नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्या सिखाया है अमरहा? एक गहरा साया अमरहा पर से होकर गुजरा। बाबा रात गए घर आते थे। उन्हें दुनिया में एक ही चीज़ की फ़िक्र रहती थी, अपनी कॉर्पोरेट शॉप की, वहाँ रखे हर छोटे बड़े कॉर्पोरेट की, लोगों के घर वक्त पर डिलीवरी की, हत्ता कि शॉप पर यूज़ हो जाने वाले एनर्जी सेवर तक की भी। यूनिफॉर्म में एक दिन उनके सामने अपनी वैन के लिए निकलने लगी तो उन्होंने पूछा, कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारे स्कूल से? मैं स्कूल नहीं, कॉलेज जाती हूँ अब, कहकर वो वैन में आकर बैठ गई और बमुश्किल अपने रोने पर काबू पा सकी। जिस बाप को ये तक मालूम नहीं था कि उसकी बेटी स्कूल नहीं कॉलेज जा रही है, वो बाप उसकी तकलीफ़ों के बारे में क्या जान सकता था? जिस बात की बाबत वीरा पूछ रही, वो उसके लिए दादा बने थे। मैं 12 साल की थी तो बुरी तरह से रो रही थी। मेरे दादा मुझे बहुत बड़े पार्क में ले गए। वो साल के गर्म तरीन दिनों में से एक था। क्या तुम गर्म तरीन दिनों का मतलब जानती हो? अमरहा ने रुक कर वीरा से पूछा। वीरा सब जानती थी। हाँ, इतना गर्म कि इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। हाँ, ये वही दिन थे। पार्क में ले जाकर मेरे दादा ने मुझे वो मुर्दा परिंदे दिखाए जो गर्मी से मर चुके थे। वो मुझे एक दरख्त के नीचे लेकर बैठ गए और उन्होंने मुझे परिंदों को देखते रहने के लिए कहा। अमरहा के देखते ही देखते एक चिड़िया गर्मी की ताप न लाकर मर गई। मेरे दादा मुझे उसके करीब ले गए और मुझसे पूछा, अमरहा,
مرنے سے پہلے کیا تم نے ان چڑیا کو روتے آہ پکا شکوے کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کی میٹھی چوں چوں پھتی آواز میں بدلی، بلکہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مار دیے۔ وہ خاموشی سے پھر سے اڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہ پکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے۔ ایسے گلا پھاڑتا ہے جیسے کائنات کے رب نے قلم کے دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ دیے ہوں، ایک اکیلا وہی اٹھا رہا ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا سکھا رہی ہے، بس رونے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے تھوڑا سا۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ان کی بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوچ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں، ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ ماضی میں؟ کچھ بہت برا؟ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ہی کہا، جھیل میں پتکیں ایسے سکون سے تیر رہی تھی جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ وہ اسکائی پہ اسکاٹ سینڈ کی قائل بھی تھی۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا اور چلتے پھرتے ہر اوقات میں دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنی کلاس فیلوز اور یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سر کے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلوز نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں امرا یہ سب تو۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے، وہ کہا لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائی جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹ اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی کہ ان کو ان کی عمر بالائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی تھیں جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی کو ان سے بہت توقعات تھیں اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کرے گی، اور کنووکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز روتھال کی شاندار کامیابی کو کوریج دینا فرض سمجھے گا۔ دادا، آپ بھی یونیورسٹی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز ریچل سے پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر، اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود بچے کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے، زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ اب میں ان سے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد بنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا اسے سالگرہ وش کر رہے تھے جب وہ کچن میں سادنا کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے موبائل اسٹینڈ میں موبائل لگا دیا تھا اور کام کرتے ساتھ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ سادنا نے سنا تو اسے گلے سے لگایا اور کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ رنگ کا ریبن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں، کہ دونوں کو یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور دوسرے نے دینا ہے۔ انہوں نے بھی جیسے اپنا علامتی چپ کا روزہ توڑا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشستگاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گیت گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے ٹھوری تلے ہاتھ رکھ کے دیکھتی رہی۔ جب وہ گا چکی
तो लेडी महर ने पुरजोर सर हिलाकर कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई कला ज़रूर मौजूद है। रात को मुझे तुम चंद ऐसे ही गीत सुनाना। अमराह के हाथ पर किस करके ऐनून फिर से पुरानी ऐनून बन गई, जो साल में एक बार मुश्किल से कोई गैर ज़रूरी बात किया करती थी। लेडी महर ने रात के डिनर के एहतमाम का अमराह से वादा किया और यूनिवर्सिटी में रंग बिरंगे फूल लिए कोई उसका मुंतज़र था। वो अपनी क्लासेस ले चुकी थी और अपने डिपार्टमेंट की हदूद से निकली ही थी कि आलियान एकदम से उसके आगे आ गया। शायद वो भागता हुआ आया था। ये लो, वक़्त तुम्हें ज़िंदा रखे, वक़्त मुझे ज़िंदा रखे। वो ज़रा न समझी। तुम्हारी सालगिरह है ना आज, तो तुम्हें दुआ दे रहा हूँ। जिसे वक़्त ज़िंदा रखता है उसकी उम्र हज़ारों साल, कई सदियाँ होती हैं। वो मुस्कुराने लगी। तुम्हें किसने बताया? मैंने ख़ुद को खुद ही बताया। उसे लगा उसकी तारीफ़ की गई है। मेरी सालगिरह का किसने बताया पागल? ओह, साधना ने, फ़ोन आया था उसका। केक बनाने की तरकीब पूछ रही थी मुझसे। आखिर ये बरतानवी लोगों को घर में बेकिंग करने का जुनून क्यों है? साधना हिंदुस्तानी है। उसने इताअत गुज़ार बच्चों की तरह ऐसे कहा कि उसे बुरा ना लगे। अमराह ने उसके लाए गुलदस्ते में से, जो किसी बाग से तोड़े लगते थे, सफ़ेद, नीले, सुर्ख फूल चुन लिए और पीले फूल उसे वापस कर दिए। वो सवालिया उसे देखने लगा। दोनों अब यूनिवर्सिटी की मेहराब के पीछे खड़े थे। सामने ऑक्सफोर्ड रोड रवा दवा थी। ये वापस क्यों किए? आलियान को बुरा लगा। पीले फूल किसी को नहीं देते। ये नापसंदीदगी और नफ़रत की इलामत होते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त ना सही, ऐसे दुश्मन भी नहीं हैं कि मुझे मेरी सालगिरह के दिन ये फूल दिए जाएं। और नफ़रत, नापसंदीदगी की इलामत ये फूल? वो भरपूर संजीदगी से पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, वो भी मुकम्मल संजीदगी से जवाब दे रही थी। तुमसे किसने कहा है ये अमराह? क्या मतलब है तुम्हारा कि किसने कहा? यूनिवर्सिटी की तारीखी मेहराब के नीचे एक नई क्लास लगी थी। तुमसे ये किसने कहा है कि ये नफ़रत और नापसंदीदगी की इलामत है? सबको मालूम है ये। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसे ये जिता रही हो कि छी, तुम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम। अफसोस, वैसे तुम बड़े मास्टरमाइंड बनते हो। सब कौन? उफ़, ये सारी दुनिया। सब और कौन? एकदम से अमराह के तासरात में गुस्से और खौफत का गिराफ पड़ने लगा। फिर पूरे दिल से कहका लगाया, तुम इतनी सती हो अमराह, या तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान देती रही हो जो नफ़रत और इंतशार के मौजद हैं, जो हमेशा कुदरत के कवानीन में घुसते हैं, दिल से उन कवानीन में रद्दो-बदल कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक फूल भी खुद नहीं बना सकते, लेकिन उसी फूल को नापसंदीदा, काबिल नफ़रत ज़रूर बना सकते हैं। ये इलामत आखिर क्या चीज़ होती है? कि फूल है अमराह, सिर्फ फूल। अगर ये इससे ज़्यादा कुछ और भी हैं तो वो ये कि ये अपने वजूद में कामिल है। ये ख़ुद को खुद ही मुकम्मल करता है। इसका खिलता हुआ रंग देखो कितना कामिल है। ये अपने रंग में ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, एक जैसा। इसकी पंखुड़ियाँ कितनी नरम और मुलायम हैं, कितनी जाज़बे नज़र। कोई मिलावट नहीं इनमें। दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों में बनने वाला रेशम भी इस जितना मुलायम नहीं होगा जितना ये ज़मीन के वजूद से निकल कर हुआ है। देखो कुदरत की कामिलियत। दाद दो कुदरत को, तारीफ़ करो कुदरत की। उल्टा तुम उसे नापसंदीदा इलामतें दे रही हो। तुमने इसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया और इसे नापसंदीदा जान लिया। सर उठाकर आसमान को देखो। अगर सारी दुनिया इस आसमान को कोई फजूल और बकवास इलामत करार दे देगी तो तुम भी उसे बुरा मानने लगोगी। वसी समुंदर, नीली झीलें, सब्ज़ सफ़ेद पहाड़ कितने कामिल हैं। अगर उन्हें भी इलामत दे दी गई तो क्या नफ़रत करने लगोगी उनसे? अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं, कायनात की किसी भी शय से। ये अपने मुकाम पर बादशाह है। इसके सर पर ताज है इसकी तख्लीक का कि तुम्हारी तख्लीक जैसी होनी मकसूद पाई थी, तुम वैसे ही हो। ये किसी भी तरह हेज नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। कमी है तो उन दिमागों में जिनमें ये फितूर पैदा होता है। कोई फूल, कोई रंग, कुदरत की बनाई कोई चीज़ काबिल नफ़रत नहीं होती। ये खबती लोगों की बातें हैं। तुम वो सबक क्यों पढ़ी हो जो दुनिया के मकबूतुल हवास लोगों ने गायब दिमागी में लिखा है, कुदरत के ख़िलाफ़ जाकर लिखा है, कुदरत को नाखुश करने के लिए लिखा है, कुदरत को हैज करने के लिए लिखा है। अमराह हकीकतन चुप हो चुकी थी। उसकी सारी ज़िंदगी पीले फूलों को नफ़रत की इलामत समझते गुजर जाती।
اگر اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا، آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہ سوچی؟ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا نا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے 2 تاجروں کے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے یہ سب۔ ایک تاجر کے پاس پیلے پھول ہوں گے اور وہ کاروبار میں بہت ترقی کر رہا ہوگا، اس کے پیلے پھولوں کا باغ تیزی سے پھل پھول رہا ہوگا۔ دوسرے کے کسی دوسرے رنگ کے ہوں گے، چلو سرخ لگا لو۔ اب سرخ پھول کے مالک نے یہ سوچا ہوگا کہ پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ راتوں رات اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے، اور اپنے کاروباری حلیف کے پھولوں کو کسی ایسے جذبے سے منسلک کر دیا جائے کہ لوگ اسے لینا ہی پسند نہ کریں۔ اور پھر اس نے یہ کیا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو تم نے کیسے میرے ہاتھ میں میرے پھول واپس کر دیے، وہی پھول جو مجسم شاہکار ہیں۔ امرہ نے اس کے ہاتھ سے پھول واپس لے لیے اور تیزی سے بس کی طرف بھاگی جس میں بیٹھ کر اسے جانا تھا۔ آلیان اس سے چند قدم دور تھا۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے آلیان؟ بس کی کھڑکی سے سر نکال کر اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ سمیرہ نے، آلیان نے تیز آواز میں کہا۔ بس دور چلی گئی تھی لیکن وہ وہیں کھڑا بس کی گزرگاہ کو دیکھتا رہا۔ رات کے ڈنر کا اہتمام ٹھیک ٹھاک تھا۔ دادا کو آن لائن دے کر اس نے سادھنا کا بنایا کیک کاٹ لیا تھا۔ لیڈی مہر نے اسے یونیورسٹی کی تصویر والا کراس بیگ دیا تھا۔ سادھنا نے باریک سی پازیب اور عین انہیں ہاتھ سے بنی ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کی ماں نے اس کے بیگ میں 1 درجن سے زیادہ رکھتی تھی کہ یونیورسٹی میں اسے جو اچھا لگے انہیں دیتی جائے، ایک اس نے لیڈی مہر کو دی۔ امرہ نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کی اوپری سطح پر لگا لیا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ عین اسے پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنے دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اسے یہ سوچ کر ہی کافت ہوتی تھی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی، ایک ایسی تاریخ جسے دادی سال میں کتنی ہی بار دہراتی تھی کہ اس دن یہ ہوئی تو یہ ہوا۔ اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے ہی یہ سب بتایا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لیکن تم مسلمان ہو امرہ، اور مسلمانوں میں تو یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ امرہ اسے کیا بتاتی کہ اب مسلمانوں میں بھی کیا کیا ہونے لگا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا، مجید بھائی تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنا ٹیوشن سینٹر بھی چلاتے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، پھر اسی مہینے ان کے ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی اور پھر چند ہی دنوں بعد ان کے مکان کی چھت گر گئی۔ سب نے کہا بہت سبز قدم ہے، لیکن ان کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہتے، کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے کہ یہ سب ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے۔ وہ سب سے یہی کہتے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ سادھنا آتش دان کے قریب بیٹھی آریان کے موزے بن رہی تھی اور بہت مدلل انداز سے اسے سب بتا رہی تھی۔ اس کے پاس سادھنا کے اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسا نہیں سوچتے۔ اس کا جواب اس کی دادی، اس کی ماں اور خاندان کے باقی لوگوں کے پاس تھا۔ وہی بتا سکتے تھے کہ قرآن و حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا، پھر وہ کہاں سے سیکھ کر یہ سب کہتے اور کرتے ہیں، اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک لفظ کا حساب کتاب بھی ہوگا، جو کہا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ کون سا جواب کھڑ کر دیں گے؟ یہی کہ وہ کم عقل اور انجان تھے، اور ان کے جواب کو درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے وہ نہ کم عقل ہوتا ہے نہ ہی انجان رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک پڑھتا ہے تو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نفسیاتی ڈاکٹر۔ میں فریشر فلو کا شکار ہوں، نیا اسٹوڈنٹ۔ اوہ، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ پرسکون رہیں، وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا۔ وقت نے اس فلو کو نارمل کر دیا تھا اور کم و بیش سب نئے آنے والوں میں سے اس کے اثرات زائل ہو چکے تھے۔ ویلکم ویک کے بعد انہیں گاہے بگاہے یہ اصطلاح اپنے سینئرز اور پروفیسر سے سننے کو ملی، کبھی تنزن اور زیادہ تر مذاقن۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو مانچسٹر یونی اور شہر کا جو بخار چڑھتا ہے اسے فریشر فلو کہا جاتا ہے۔ اس فلو کے حامل فریشرز بہت بولتے ہیں، ایک دم سے سب جان لینا چاہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، بلا وجہ ہی یونی اور شہر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ مانچسٹر نائٹ لائف سے ایسے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے پڑھنے نہیں، سیاحت کرنے گھر سے نکلے ہیں۔
شروع میں جب وہ مانچسٹر یونی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی پھرتی تو دائم وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن ٹھیک ہو جاؤ گی، یونی بھاگی نہیں جا رہی، 2 سال ہیں تمہارے پاس، آرام سے ایک ایک پروفیسر، اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ، گارڈن، لائبریری، میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا، اپنے اس فلو کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرو۔ اتنی سنجیدگی سے کی گئی اس نصیحت کے باوجود وہ ہفتے میں 2 بار ضرور ہی یونی میوزیم جاتی، فارغ وقت ملتا تو دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی، لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے، اب تو اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تو بڑی بات لگتی تھی۔ جب اسے اسائنمنٹ ملتی اس کی جان پر بن جاتی، اسے لگتا اس سے اسائنمنٹ نہیں ہوگی اور اسے یونی سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا، لیکن وہ اس نکالنے کے بارے میں سوچتی ضرور رہتی تھی۔ ایسے وقت میں پڑھائی ایک اسلحہ بن جاتی جو ہڑپ کر جانے کے لیے تیار نظر آتی۔ پہلا سیمسٹر اپنے اختتام کے قریب تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور وینیلا کوک نظر آتی، لائبریری کی طرف آمد رفت ایسے تھی جیسے وہاں بنے بنائے اسائنمنٹ مل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی پہلا سوال کیا جاتا، اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ لڑکے نام میں سر ہلاتے نظر آتے۔ دوسرا سوال، کتنے فیصد ہو گئی؟ امراہ کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹ تھی، 4 پر وہ کام مکمل کر چکی تھی، 5ویں پر کام مکمل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جو جون ملٹن کی لوسٹ پیراڈائز کے کردار مائیکل، رافیل اور شیطان کے تجزیے پر مشتمل تھا۔ جون ملٹن کے کرداروں کو پڑھ لینا کسی مارکے سے کم نہیں تھا، کہاں ان کے تجربے لکھنا، جسے اچھی طرح اس ایپک پوائم کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اچھی طرح اس پر کام کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ اسائنمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے اس دورانیے میں یونی کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے، یا ایک وزنی پتھر ان کے سروں پر لٹک رہا کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ ان دنوں اگر کوئی فضول گپے ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کر رشک آتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹس اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا۔ اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا کہ اگلے سیمسٹر تک ہم بھی خود کو اتنے ہی لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کریں گے، اور یہ عہد پھر اگلے سیمسٹر بھی کیے جاتے۔ امراہ کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی۔ اسے انگلش لٹریچر اور لسانیات میں ماسٹرز کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل، لیکن وہ اپنے باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو سوچتی کہ یہ بھی تو تن دہی سے پڑھ رہی ہے نا، تو اسے بھی پڑھنا تھا، کیسے بھی کر کے۔ 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے۔ یونی میں اس کی پہلی کلاس تھی۔ سر رابرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا تعارف کروایا اور ان سب کے سامنے ہاتھ سے بنے کارڈ رکھ دیے۔ کارڈ پرپل رنگ کے تھے، جس پر پیلے رنگ سے UOM فرسٹ سیمسٹر، فرسٹ ڈے، فرسٹ کلاس لکھا تھا، اور کونے میں سر رابرٹ کے دستخط تھے۔ اس پر آپ سب اپنا نام، اپنا تعارف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسی چیلنج پر اپنا موٹو بھی لکھیں اور کارڈز مجھے واپس کر دیں۔ سب نے کارڈز لکھے اور پھر باری باری سر رابرٹ نے کارڈز پڑھنے شروع کیے۔ جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کہتا۔ یہ عربی کس نے لکھی ہے؟ امراہ نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ وہاں اسے تو کوئی اسٹوڈنٹ عرب سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اردو ہوگی سر۔ امراہ نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سر رابرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے۔ جی، یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی۔ سر رابرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا، آپ نے ہی تو کہا ہے سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے اور میری مادری زبان میرا پہلا تعارف ہے، اردو۔ مجھے اردو کا استعمال ہی کرنا چاہیے تھا نا سر۔ سر رابرٹ متاثر نظر آنے لگے۔ یہ کارڈ یہاں آ کر پڑھ کر سناتے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں فرینچ اور اٹیلین جانتا ہوں، اردو نہیں۔ وہ سر رابرٹ سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے قومی لباس شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ 2 اور پاکستانی لڑکیوں کے کارڈ سر رابرٹ پڑھ چکے تھے اور انہوں نے انگلش میں ہی کارڈز لکھے تھے۔ دادا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی نئی کلاسز میں وہ اپنا تعارف پہلے اردو میں کروائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں اپنے کہے کا مطلب بتائے گی۔ دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پر لانے کی گستاخی نہ کرنا۔ وہ کارڈ پڑھنے لگی۔ میں امراہ ہوں، میرا ملک پاکستان ہے،
جس کے تاریخی شہر لاہور کی میں رہائشی ہوں۔ مجھے مانچسٹر یونی کی پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ مانچسٹر یونی میری پہلی غیر ملکی درسگاہ ہے۔ میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی، جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ ویل، آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر۔ جتنے بھی کارڈز میں نے اب تک پڑھے ہیں انہوں نے خود کو 100% کا دیا ہے۔ آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا ہے؟ یہ سب بہت ذہین ہوں گے، مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا اور ساری کلاس دل کھول کر اس کی معصومیت پر ہنسی۔ آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر رابرٹ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے اس سے پوچھا۔ میری بیوقوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر۔ اس بار کلاس کے کہہ کے فلک شگاف تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں۔ مجھے ہر سیشن میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے۔ کیسا سر؟ جس کی بیوقوفی جانے میں وقت لیتی ہے۔ ہنسی کے فواروں کا ایک اور بم پھوٹا۔ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے اپنا موٹو نہیں بتایا۔ وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اعتماد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پاکستان کے بانی کہتے ہیں کام کام کام۔ میرا بھی یہی موٹو ہے سر۔ نظر نہ لگے، کیا انداز تھا امرہ کا۔ آپ کسی اور کا موٹو اپنا رہی ہیں۔ آپ کو اپنی سوچ کو اجاگر کرنا چاہیے، یہی آپ کو یہاں سکھایا جائے گا۔ سر، میں نے خود سے زیادہ عقل مند شخص کا موٹو اپنا لیا ہے۔ اس پر عمل کر کے میں وہ سب سیکھ جاؤں گی جو مجھے یہاں سکھایا جائے گا۔ آپ کا پہلا تعارف مجھے اچھا لگا امرہ۔ سر رابرٹ کے اس جملے کو سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچ کو قابو میں کر سکتی تھی۔ سر رابرٹ نے اس کی تعریف کی۔ اسے بہت اچھا لگا کہ اسے سراہا گیا ہے، ٹوکا نہیں گیا۔ اگر کبھی وہ روانی میں اردو بول جاتی تو سر رابرٹ بہت معذرت خواہ عرض کرتے، امرہ، کیا آپ اپنی بات کو انگلش میں دہرا دیں گی؟ امرہ سر رابرٹ کی اسی خوبی کی بہت قدر کرتی تھی کہ اگر وہ اپنی زبان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی زبان کی بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی حاصل کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتی، پھر وہ عرش ہوں یا فرش، ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے گڑے ہوتے ہیں۔ سر رابرٹ نے وہ سب کارڈ سنبھال کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہر نئے اسٹوڈنٹ کو ایسے کارڈ کی شکل میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو کر ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو وہ ان کارڈز کو نکال کر اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یاد کیا کریں گے۔ اتنی سی بات سن کر امرہ کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سر رابرٹ کو، جو وہ مشکل 35 سال کے لگتے تھے، بوڑھا ہوتے اور یونی سے ریٹائرڈ ہوتے دیکھ لیا، اور اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لیے خود کو یونی سے رخصت ہوتے بھی۔ اف، کتنے جذباتی لوگ ہیں نا ہم۔ ہاں، لیکن کچھ بھی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ہم۔ سرد اور ٹھوس نہیں ہیں، نرم اور پرجوش ہیں۔ پہلی کلاس کے پہلے وعدے کو امرہ کو ہر صورت پورا کرنا تھا۔ وہ خود کو 75% کا چیلنج دے چکی تھی۔ اسے ہر حال میں اس چیلنج میں کامیاب ہونا تھا۔ پڑھائی اور پھر جاب، اسے لگتا تھا وہ ایک روبوٹ بن چکی ہے۔ ہر وقت اس کے دماغ میں مارکو اور جانسن گھومتے رہتے۔ کتابوں کے بڑے بڑے پیراگراف اس کے خوابوں میں آتے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹ چیک کرتی۔ کیا اس نے خواب میں آئے پیراگراف کو اسائنمنٹ میں شامل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے نا؟ اگر نہیں کیا تو کیا کریں کیا نہ؟ وہ اپنے بیڈ پر کام کرتے کرتے سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نیند نہ آئے، اور پھر سے آ کر کام کرنے لگتی۔ جس رات اس نے سارا کام بمشکل مکمل کیا، اس سے اگلا دن اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ ویرا اپنی اسائنمنٹ پہلے ہی جمع کروا چکی تھی، اس لیے آج بڑی سو رہی تھی۔ اسے دیر سے یونی جانا تھا۔ نیند سے بوجھل اپنی آنکھوں کو مسلتے وہ بس سے یونی کے لیے نکلی۔ بس میں بیٹھی اونگنے لگی اور ایک اسٹاپ آگے چلی گئی۔ وہاں اتر کر پیچھے بھاگتے وہ یونی آئی، بھاگتے ہوئے یونی پار کی اور فائل جمع کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ اس کی اسائنمنٹ جمع ہو جائے۔ ایک دم سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی فائل کہاں تھی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی؟ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ اس نے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے تھے، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ موٹی فائل کو گھر سے لے کر نکلی تھی۔ پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بن چکے تھے۔
सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था और आंखों की पतलियां किसी एक चीज़ को ज़रा सी देर देखने रहने के बाद थकने लगती थी। उसका दिमाग माउट सा हो गया। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से उसने दूर दूर तक नज़रें दौड़ाई। फाइल कहीं नहीं थी। आंखों को मसलते सर को थामते वो एक जगह बैठ गई और सोचने लगी कि फ़ाइल के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई। साधना को फ़ोन किया। उसने उसका कमरा पूरा घर देख लिया लेकिन फ़ाइल नहीं मिली। हत्ता कि वो घर से बस स्टॉप के रास्ते तक भी देख आई। टिप टिप आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी तालीम पर उसकी अपनी नहुसत का साया पड़ा है। वो बैठे बैठे दकियानूसी सी हो गई। आंखों के आगे उसने हाथ रख लिया कि कोई उसे देख ना सके। बहुत दिनों बाद उसका थाड़े मारने को जी चाह रहा था। अगर वह साथ साथ जॉब ना कर रही होती तो अब तक असाइनमेंट मुकम्मल करके दे चुकी होती। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि उसे ठीक से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। उसे ऐसी ज़िंदगी की आदत नहीं थी, इसलिए भी वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रही थी। और दूसरा उसमें एक बुरी आदत थी कि वो काम को अगले दिन पर टालती रहती थी। वो चंद घंटे असाइनमेंट पर काम करती और ये सोचकर कि डेडलाइन के ख़त्म होने में अभी काफ़ी दिन है, अगले दिन पर काम छोड़ देती। ये करते करते वो डेडलाइन के आखिरी घंटों तक आ गई। वो अपनी सुस्ती को लेकर रोने लगी कि अगर वो भी बाकी सब की तरह दिन रात एक करके किसी भी तरह कम से कम 2 दिन पहले अपनी असाइनमेंट जमा करवा देती तो अफरा तफरी में ये सब ना होता। उठकर उसने उस रास्ते को भी देख लिया था जिस पर से चलकर वो आई थी। अपने आंसुओं को साफ करके वो आलियान के डिपार्टमेंट गई। क्या हुआ अमरहा? उसकी शक्ल देखते ही वो हैरान सा हो गया। मेरी असाइनमेंट नहीं मिल रही, शायद मैं बस में भूल आई हूँ। तो तुम रोती रही हो? उसके फिर से आंसू निकल आए। मैं फ़ेल हो जाऊँगी ना, मैं फ़ेल होना नहीं चाहती आलियान। वो खामोशी से उसे देखता रहा। किसने कहा तुम फ़ेल हो जाओगी? वो आंसुओं के रेले को अपनी आंखों के पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो उससे क्या बताती कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन वेलकम वीक पर दाइम ने उसको किन अल्फाज में वेलकम किया था। दाइम का लेक्चर सुनकर उसने खुद से वादा किया था कि वो मिसाली कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन वो क्या कर रही थी? उसने मिसाली मेहनत नहीं की थी, उसने काहली का मुजाहरा किया था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसकी बुरी आदतें अब तक उसके साथ थीं। तुम छोटी छोटी बातों पर ऐसे रोती क्यों हो? ये छोटी बात है। उसने रोती रोती गुलाबी आंखों को रगड़ा। यूनिवर्सिटी में कहीं भूल गई हो अपनी फ़ाइल? उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आवाज़ रंध रही थी, इसलिए वो कम से कम बोलना चाहती थी। आलियान उसे डिपार्टमेंट से बाहर ले आया और सब्ज़े पर लेकर बैठ गया। तुम्हारी फ़ाइल मिल जाएगी अमरहा, पर मुझे तुम्हारे रोने पर दुख हो रहा है। तुम इतनी कम हिम्मत हो। हाँ, मैं बहुत कम हिम्मत हूँ। मेरे तुम लोगों जैसे मजबूत असाब नहीं हैं और तुम्हें फ़ख्र भी है कि तुम ऐसी हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। अगर किसी स्टूडेंट को वो फ़ाइल मिली होगी तो उसने ऑफिस में जमा करवा दी होगी। कोई स्टूडेंट मेरे साथ ऐसी नेकी क्यों करेगा भला? क्योंकि वो फ़ाइल उसके किसी काम की नहीं होगी और उसकी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होगी। कहकर आलियान चला गया। उसे यकीन था कि फ़ाइल बस में रह गई है और भला ट्रांसपोर्ट में रह जाने वाली चीज़ें भी कभी किसी को मिली हैं। उसने धुआंधार आवाज़ किए बगैर दिल लगा कर रोना शुरू कर दिया। आलियान वापस आ चुका था और उसके सर पर खड़ा उसे खामोशी से देख रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे यकीन है वहाँ से ज़रूर तुम्हारी फ़ाइल मिल जाएगी। अमरहा ने आलियान को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, पागल हो ना तुम? अगर तुम बस में ही भूली हो तो ज़रूर मिल जाएगी, मेरा यकीन करो। वो क्यों मेरी फ़ाइल संभाल कर रखेंगे? ये यूनिवर्सिटी बस है अमरहा, और ये शहर मानचेस्टर जैसी यूनिवर्सिटी रखता है। अक्सर स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह अपनी बहुत सी चीज़ें सब वीज़ा, ट्राम और बसों में भूल जाते हैं। कैफ़े, रेस्टोरेंट और सिनेमा में भी उनकी चीज़ें उन तक पहुंच जाती हैं अक्सर। मैं नहीं मानती कि ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा तब नहीं होता जब हम उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुम हो जाने वाली चीज़ें हमेशा गुम ही रहती हैं जब तक उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। बुरा मत मानना, ये तुम्हारा कंट्री नहीं है जहाँ तुम कुछ भी बस में भूल जाओ तो वो तुम्हें वापस ना मिले। तुम्हें इतने तनव्वुर से मेरे मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। अमरहा ने फ़ाइल के गुम हो जाने का गुस्सा उस पर उतारा। मैंने तनव्वुर से जिक्र नहीं किया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे नहीं जाननी कोई हकीकत। जो लोग तल्ख हकीकतें जानने की कोशिश नहीं करते वो इन्हें बदलने की अहलियत भी नहीं रखते। ठीक है,
ساری اہلیت تم لوگوں کے پاس ہی ہے۔ ہم سب نکارہ ہی ہیں، رہنے تو ہمیں نکارہ ہی۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تم ایسے ناراض ہو، تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہے کہ میں خوش ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دائم کے پاس جا رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امرہا، آلیان نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دائم کے پاس آئی۔ اس نے اسے ٹرانسپورٹ کے آفس جانے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے دائم تو جانے سے رہا، اسے ہی جانا تھا نا۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک چلی جاتی اگر ٹرانسپورٹ کے آفس سے بھی نہ ملی۔ وہ اس خیال کو سوچ سوچ کر دہل رہی تھی، لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مین گیٹ سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو اسے آلیان کی آواز سنائی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اس کے پاس آ رہا تھا، بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ یہ لو، مل گئی۔ اس نے فائل اس کے آگے کی۔ فائل کو ہاتھ میں لے کر بھی امرہا کو جیسے یقین نہیں آیا۔ کہاں سے ملی؟ ٹرانسپورٹ کے آفس سے۔ اگلی بار فائل پر اپنا نام، فون نمبر اور ایڈریس ضرور لکھنا۔ اگر تم نے پہلے سے ہی لکھا ہوتا تو تمہیں اب تک یہ مل چکی ہوتی۔ تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ امرہا اسے دیکھنے لگی۔ دائم کی طرح اس نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کرے۔ وہ گیا اور اس نے اس کا کام کر دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ فائل جمع کروانے چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا آلیان سے بات کرنے کا۔ جب ہم ہارے ہوئے، دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم اتنے بد مزاج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا سارا اخلاق کہاں رخصت ہو جاتا ہے؟ ہم روتے ہیں تو ہم باقی سب ہنستے ہوا کو رلانا کیوں چاہتے ہیں؟ اسائنمنٹس جمع کروانے کے بعد امرہا آلیان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ اسے نہیں ملا۔ وہ جا چکا تھا، اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس کی فائل نہ ملتی تو وہ ایسے ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی۔ یہ کمزور اعصاب کے مالک ہونے کی نشانی ہے، اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔